हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से 2-3 ख़बरें आ रही हैं। एक तो ये है कि जी आईएमएफ ने जो बजट दिया गया उसके ऊपर क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अपने कंसर्न शो करने का उन्होंने अपने कंसर्न शो किए हैं। दूसरी बात इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी कुछ दुश्मन अनासर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करके श्रीलंका की तरह फिर आईएमएफ की तरफ जाए। और इसके साथ-साथ एक चीज़ और है जो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था अभी उम, डॉन में कि हमें अपनी जो इकोनॉमी है उसकी जो रियलिटीज़ हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? ये बड़े अहम सवालात हैं जिसकी वजह से इकॉनमी डिक्लाइन का शिकार है, लोग ट्रस्ट नहीं करते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और उसका जो इम्पैक्ट है वो मुख्तलिफ सूरतों में नज़र आता है। वो इन्फ्लेशन की सूरत में हो या फिर डिवैल्यूएशन ऑफ रुपए हो या कुछ और चीज़ें हों, ट्रस्ट डेफ़िसिट हो किसी इन्वेस्टर की तरफ से, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। डिटेल में जाएँगे इस खबर के और मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग को कम किया और डिफ़ॉल्ट रिस्क को एक दफ़ा फिर कहा है कि ये काफ़ी करीब नज़र आ रहा है। क्या हकीकत है इस हवाले से बात करेंगे और डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम करें जी किस चीज़ की? एक तो हम ये कर रहे हैं कि आईएमएफ ने क्या-क्या अपने कंसर्न्स शो किए हैं। ठीक है। अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं कि पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है, उन्होंने अभी जो बजट पेश किया उसके ऊपर आईएमएफ की जानिब से कुछ एतराज़ात सामने आए हैं, जिसके बाद जो रेटिंग एजेंसी है मूडीज़, उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान के जो रिज़र्वायर्स हैं, उसकी तरफ निशानदेही करते हुए कहा है कि ये बहुत कम है और ये डिफ़ॉल्ट होने के ख़दशे का उन्होंने इज़हार भी किया है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान की वफ़ाकी हुकूमत की जानिब से हाल ही में पेश किए जाने वाले वफाकी बजट पर अभी 1-2 दिन पहले आईएमएफ पाकिस्तान की जानिब से एक बयान सामने आया है, जिसमें मुख्तलिफ नुकात पर एतराज़ात उठाए गए हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि जी मतलब जो ऐलानात और मुख्तलिफ इक़दामात के बावजूद पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान $1 अरब से ज़्यादा की मुआशी यानी इकनॉमिक जो एड है, उसकी जो किस्त रिलीज़ होनी है, जो इंस्टॉलमेंट रिलीज़ होनी है, मुतवक्का स्टाफ लेवल मुआहिदा कई माह से तातुल का शिकार है। इसके साथ पाकिस्तान को अगले माली साल में बैरूनी कर्जों की मद में $25 अरब से ज़्यादा की अदायगियाँ करनी है, जो आईएमएफ प्रोग्राम के बगैर मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आता। आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के हालिया प्रोग्राम जो है वो जून में ख़त्म होना है। अच्छा, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि पाकिस्तान आईएमएफ के जो नुमाइंदे हैं एस्थर पेरिस वो कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया गया है, उस उन्होंने कहा कि ये बड़ा ख़तरनाक है, ये बड़ा नुकसान पहुँचाएगा, ऑलरेडी टैक्स कलेक्शन ठीक नहीं है। इसके साथ-साथ उनका कहना है कि इस साल पेश की जाने वाले बजट में टैक्स के निज़ाम को फैलाने के मौके को ज़ाया किया गया, यानी एक्सपेंड नहीं किया गया, जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है, उनके ऊपर बर्डन डाला गया। लिक्विडिटी दबाव से निपटने के लिए किए गए इक़दामात को बजट की वसीक मद-ए-अमली का हिस्सा बनाया जा सकता है। इसके साथ-साथ आईएमएफ इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए पॉलिसियों पर बातचीत में भी मसरूफ़ है। अच्छा, आयशा बख्श साहिबा जो हमारी आयशा गौस गौस बख्श पाशा साहिबा हैं, हमारी मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर फाइनेंस, उन्होंने मीडिया से बात की और उनके मुताबिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन, पावर सेक्टर और अखराजात पर वजाहत मांगी गई है आईएमएफ की तरफ से कि जो आपकी एक्सपेंडिचर्स हैं फिर इसके साथ साथ पावर सेक्टर के जो लॉसेज हैं यानी लाइन लॉसेज आप कह दें या फिर उसको एक और चीज़ है कि वहाँ पे सर्कुलर डेट्स हैं उसके हवाले से उन्होंने आदाद शुमार मांगे हैं। ये वो चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तान लास्ट गालिबन मैं अगर गलत ना हूँ तो लास्ट 10 ईयर्स से इस वैश्य सर्कल से गुज़र रहा है और ये हम निकल नहीं पा रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पावर सेक्टर में हम हम एग्रीमेंट करते हैं पावर प्रोड्यूसर्स से उनके साथ हमारी एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि हम आपको फॉरेन करेंसी में पे करेंगे। दूसरी बात, हमारे एग्रीमेंट में ये होता है कि अगर आपकी 500 मेगावाट का प्लांट है, तो आपको 500 मेगावाट के पैसे मिलेंगे। तीसरी बात ये आती है कि फिर हमारे यहाँ लाइन लॉसेस जो है वो कराची जैसे बड़े शहर और छोटे से छोटे शहर में आपको बहुत ज़्यादा
نظر آتے ہیں، یعنی بجلی کی چوری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ پھر اس کو ختم کرنے کے لیے پھر مختلف قسم کے ٹیکسز ان لوگوں کے اوپر ڈالے جاتے ہیں جو آلریڈی بل کو پے کرتے ہیں، کہ وہ مسائل ہیں، وہ پرابلمز ہیں جس سے نکلنا شاید ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ہاں ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، وہ جو ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اور ہمارے اوپر برڈن بڑھتا جاتا ہے عوام کے اوپر، پھر آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اس کو ختم کریں، اس کو بجلی مہنگی کر دیں، یہ ساری چیزیں حکومت کر تو دیتی ہے، لیکن جب اس کا جو اصل مسئلہ ہے جو کنویں میں کتا پڑا ہوا ہے اس کو نہیں نکالا جاتا، اب چوری ہو یا پھر اس طرح کی اور چیزیں ہوں، اس کے اوپر کام تو ہوا ہے لیکن اس کا کوئی رزلٹ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک پوائنٹ اور ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے، ڈان میں ایک آرٹیکل ہے زاہد حسین صاحب کا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جو اکنامک ریالٹیز ہیں اس کو ہمیں تسلیم کرنے کی، ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات پر ہم زور دیتے ہیں کہ ڈیفالٹ نہیں ہو رہا۔ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے واضح کیا کہ حکومت بیرونی قرضوں کے معاملے پر مذاکرات کر رہی ہے، اس سے ہمیں ان کے پاس دلیرانہ دعوے پر حیرت ہوتی ہے کہ ملک قرضوں کی ادائیگیاں بر وقت کرے گا۔ توقعات کے مطابق اسحاق ڈار صاحب کی جو بجٹ تقریر تھی وہ کوکلے داؤ سے بھرپور تھی، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے اس وقت جب ملک کو تاریخ کے بدترین بحران کا سامنا ہے، ایسے میں انہوں نے عوام دوست یا مقبول بجٹ پیش کیا، تاہم بجٹ میں آنے والی معاشی جو بحران کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا۔ بجٹ پیش کرنے کے بعد ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خزانہ یعنی فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے آئی ایم ایف کے سخت موقف کو یعنی جیو پولیٹکس ہے اس کو منسوخ کیا، وہ ابھی تک یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے آئی ایم ایف ان پر اعتماد کرنے سے ہچکچا رہا ہے۔ زیادہ تر جو اکانومی کے ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ عوامی بجٹ میں سخت اصلاحاتی اقدامات نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے قرضے واپس لوٹانا مزید مشکل ہو جائے گا۔ یہ بجٹ ایک ایسی حکومت نے پیش کیا جس کی آئینی مدت صرف 2 ماہ رہ گئی ہے، لیکن اسحاق ڈار صاحب اب بھی خوابوں کی دنیا میں جی رہے ہیں۔ اوڈو اکنامکس پر ان کا یقین غیر متزلزل ہے اور ان کے اس یقین نے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بڑی تھریٹنگ ہے، اور ایک ہمارے بڑے زبردست قسم کے اکانومسٹ ہے پرنسٹن یونیورسٹی یو ایس میں، پروفیسر عاطم میاں صاحب نے پاکستان کی صورتحال کا سری لنکا اور گانا سے موازنہ کیا، یہ دونوں ایسے کنٹریز ہیں جو ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، اس پر اسحاق ڈار صاحب نے کافی سخت رد عمل دیا۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرض لوٹانے کی تاریخ کو ریشیڈیول کرنے سے آخر کیا حاصل ہوگا؟ یعنی ایکسپرٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ اس کو ریشیڈیول کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں پے بیک کرنے کے تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر ایٹ ڈیفالٹ رسک، یا بالکل آپ اس ایج پہ کھڑے ہیں کمپلیٹلی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس طرح کے پرابلمس کا سامنا کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک چیز تو یہ ہے، میں ایک سوال شاید اس سے پہلے بھی میں کر چکا ہوں، آج پھر کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ آخر 22-23 پروگرامز ہم نے کیے، ہم نے حاصل کیا کیا؟ یعنی ایک بڑا ایک پوائنٹ میرے مائنڈ میں بار بار آتا ہے کہ یار ہم نے اس سے کیا حاصل کیا؟ ہم نے کیا اس میں کھویا، کیا پایا؟ شاید کھویا زیادہ ہے، پایا کم ہے، یا پھر ہم نے یہ پیسے کہاں کہاں لگائے ہیں؟ اب اگر اس کا پراپر انالیسس کیا جائے تو پھر شاید ہمیں کوئی ایکچوئل پکچر ہمارے سامنے آئے گی، ورنہ اب حکومت آئے گی، نئی حکومت غالباً 3-4 مہینے یا 5 مہینے میں نئی گورنمنٹ اسٹیبلش ہو جائے گی، اور جب نئی گورنمنٹ اسٹیبلش ہوگی تو ان کے پاس بھی اس بات کے علاوہ دیر از نو ادر آپشن کہ وہ آئی ایم ایف جائیں گے، ان کے ساتھ ڈیل کریں گے، اور وہ جو برڈن ہے وہ آج اگر نہیں ہے تو کل دوبارہ عام آدمی کے اوپر شفٹ ہوگا۔ وہ بجلی مہنگی کرنے کی صورت میں ہو، گیس مہنگی کرنے کی صورت میں ہو، یا باقی انفلیشن کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر ٹیکسز لاگو کرنے تک ہو، یا جو ٹیکس نیٹ میں آلریڈی لوگ موجود ہیں ان کو مزید برڈنائز کرنا۔ اصل اب کہانی ہے کہ ہم شارٹ ٹرم پلاننگ تو بہت کرتے ہیں لیکن لانگ ٹرم پہ نہیں جاتے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ابھی یہ والی حکومت ہے، یہ چاہتی ہے کہ بھائی لوگ ہمیں ووٹ کریں، جب 2 یا 3 مہینے یا 4 مہینے بعد الیکشن ہوں گے تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں ووٹ کریں، اور ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ یار ہم نے دیکھو ڈیفالٹ سے بچا لیا پاکستان کو، حالانکہ
اگر ایکچوئل بات کی جائے تو جب ہم ریشیڈیول کرتے ہیں پیسہ، چین کو ہم بار-بار بھاگتے ہیں ان کی طرف، بیجنگ کی طرف، اور ان کو کہتے ہیں کہ سر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم آپ کو یہ لوٹا نہیں سکتے۔ آئی ایم ایف کو ہم جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس یہ پیسے نہیں ہیں، ہم آپ کو یہ لوٹا نہیں سکتے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ اب یہ اتنے سارے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا پاکستان کے اپنے ایکسپرٹس ہیں، وہ بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو اس کو یا تو صحیح کرنا ہے، یا پھر جو 75 سال سے اب جس طریقے سے اس کے ساتھ چل رہے ہیں، یا پھر اس طرح چلنا ہے۔ اگر اس طرح چلیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ بار بار لوگ کہیں گے یہ ڈیفالٹ کر رہے ہیں، آج کریں کل کریں یا پرسوں کریں۔ اگر ڈیفالٹ نہیں کر رہے ہیں تو پھر آئی ایم ایف یا اس جیسے اور جو ڈونرز ہیں جن سے ہم لونز پکڑتے ہیں، پیرس کلب ہے یا باقی لوگ ہیں، ان کے سامنے جا کر ہم ذلیل اور خوار ہوتے رہیں گے۔ یقیناً یہ ایک بڑا امبیرسنگ ہوتا ہے، اب مانے یا نہ مانے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یار شاید یہ ویسے ہی کوئی بات کر رہا ہے، لیکن یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے یہ، کہ ہم 8 مہینوں سے لگے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں وہ جو نائنتھ ریویو ہے اس کے اوپر ہمیں فنڈنگ نہیں مل رہی، اور اب بجٹ کے بعد نئی کنڈیشنز آ گئی اور وہ ٹرسٹ ہی نہیں کر رہے ہمارے اوپر۔ اور ٹرسٹ نہ کرنے کی وجہ میں نے آپ کو پروفیسر عاطف میاں صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی پڑھ کے سنایا کہ وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹرسٹ کیوں نہیں ہے۔ جب آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف عوام کو مزید برڈنائز کریں، مزید ان کو پریشانی کا شکار کریں، لیکن کچھ ایسے اقدامات بھی کریں کہ ہم ایک ڈائریکشن کی طرف جانا شروع ہو جائے، جو بہت ہی ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور یہ ہمیں، ہمارے پاس اس کے علاوہ شاید کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ دس از دا اونلی آپشن کہ ہمیں اس کی طرف، یہ جسے کہتے ہیں نا کڑوی گولی، ہمیں نگلنی ہے، یہ کیپسول ہمیں لینا ہے۔ آج نہیں تو کل لیں گے، کل نہیں تو پرسوں لیں گے، یہ حکومت نہیں اگلی حکومت لے گی، یا پھر ان کے فائنانس منسٹر بھی تو بہت سارے چینج ہوتے رہتے ہیں ہر حکومت کے، تو جانا پڑے گا۔ اسی لیے آئی ایم ایف کانفیڈنٹلی بیٹھا ہوا ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کو یہ مسئلہ نہیں، ان کو پتا ہے کہ یار ابھی اگر یہ نہیں آتے تو 2 مہینے بعد یہ پھر آ کے ہمارے گھٹنے پکڑیں گے۔ اسی لیے ابھی سے اگر اس کے اوپر، اور ان کو یہ باقی پارٹیز کو آن بورڈ لے لیتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر اور صلاح و مشورہ کرتے، کیونکہ ہر کوئی اپنا، مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، ان کے پاس 2 3 4 منسٹریز ہیں، اس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس منسٹریز ہیں، وہ اس پریویلیجز کو تو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن کوئی رسپانسبلٹی نہیں لے رہے، جس کی وجہ سے جو شہباز شریف صاحب یا ان کے ٹیم کے لوگ ہیں، یعنی پاکستان مسلم لیگ کے، وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ یار ہم اگر یہ چیز سر پہ لے لیتے ہیں اور یہ مشکل بجٹ ہم پیش کر دیتے جو ابھی نہیں ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ عوام نے ہمیں وہی والی بات ہے کہ 100 پیاز اور 100 جوتے والی جو بات ہوتی ہے، کہ 100 پیاز بھی کھائے اور 100 جوتے بھی، تو پھر وہ والا مسئلہ ہو جائے گا۔ عمران خان کو تو نکال باہر کیا، حکومت میں بھی بیٹھے، حکومت بھی کی، اور اس کے بعد مطلب ایک اور مشکل سچویشن میں پسے ہوئے کہ ووٹ بھی کوئی نہیں کہہ رہا، الٹی گالیاں پڑ رہی۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اس کو میرے خیال آن بورڈ لینا پڑے گا سب کو، اور اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن یہ والی کہ بھائی یہ آئی ایم ایف دیتا ہے، چین دیتا ہے، ریاض والے یعنی سعودی عربیہ MBS بھائی دیتے ہیں، شیخ زید النہیان صاحب دیتے ہیں دبئی والے، یا نہیں دیتے، ان باتوں سے ہمیں کلیئر کٹ، مطلب کلیئرٹی آف مائنڈ بڑا ضروری ہے، ہمیں نکلنا پڑے گا۔ اگر ہم نکلیں گے تو چیزیں ہو سکتا ہے کہ آج میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ 5 شاید نہیں 10 سال لے لے، ٹھیک ہو جائیں، لیکن اگر ڈائریکشن پکڑیں گے تو، ادروائز یہ والی ایک بڑی مشکل سچویشن جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور ایک چیز اور بھی میں نے ابھی پڑھی ہے کہ یار انڈیا نے کچھ ایسی مطلب چیزیں بنائی، سخت قسم کے اصلاحات 1991 کے اندر، جو کچھ انہوں نے کیا ان کی گورنمنٹس نے، وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بھائی آپ اس طرح کی چیزیں کچھ آپ کو کرنی پڑیں گی۔ ان لوگوں نے اس وقت کیا 1991 میں، اب 2023 میں، after 33 or 34 years, India is the fifth largest economy in the world. 5ویں بڑے ریزروائرز 595 یا 600 بلین US ڈالرز کے ریزروائرز ان کے پاس۔ اب اگر یہ والے جو ریفارمز انڈیا نے 1991 میں کی اور ہم بھی کر لیتے، اس وقت ہم کہتے کہ یار ہم نے کرنی ہے، تو شاید بہتر ہو جاتا، لیکن ہم اس وقت وہ ہائیڈ اینڈ سیک کے گیم ہوا کرتی تھی، وہ کھیل رہے ہوتے تھے، کبھی اسٹیبلشمنٹ تو کبھی ایک صاحب تو کبھی دوسرے صاحب اور کبھی تیسرے صاحب، انہوں نے اپنے اکانومیز کے اوپر کام کیا، اور آج جو 1991 میں یا 1995 میں
جو بچے پیدا ہوئے یا 2000 کے درمیان، اب ان کو لگتا ہے کہ انڈیا از اے بگ اکانومی، انڈیا از اے اسٹیبل اکانومی، انڈیا از اے اسٹیبل کنٹری. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اگر ہم نے بھی 1991 یا 2000 میں یا 2010 میں بھی کر چکے ہوتے تو کم از کم اب اس کا جو فروٹ ہے ہم کچھ نہ کچھ اس میں سے کھا رہے ہوتے. لیکن ہم شارٹ ٹرم کے فیصلے کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ووٹ ہمیں کس سے پڑے گا، کون ہمیں ہماری واہ واہ کرے گا اور کون ہماری واہ واہ نہیں کرے گا. اس چکروں میں پاکستان کا بیڑا ہم نے غرق کر کے رکھ دیا. وہ میں نے آپ کو جن ایکسپرٹس کی سٹیٹمنٹس تھی وہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنا ہے. خیر anyway آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی اور نئے ویڈیو میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.